الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह यह फ़ख्र रश के मियाँ निकला मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। इंशाल्लाह हम दीन सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया के तालीमात से इंशाल्लाह। हम जो सीख रहे थे हम कलीमे को समझ रहे थे क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कुरान मजीद में कि फ़अलमन्नाहु ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला का हुक्म है हमें जानना है तो हम इसे जान रहे थे कलीमे को समझ रहे थे कलीमे में हमने ला को समझा कलीमे में हम जो है इलाह को समझ रहे इलाह की इलाह इलाह के जो एतबार इलाह हमने देखा कितने चार सात सिफात आफर आसार आसर में इलाह के साथ होता है अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ताला तमाम जहानों यानी कि सारे कायनात का अल्लाह ताला ही मालिक है और हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है हम क्या है मोहताज है। हम ये सीख रहे थे उसके ज़रिए हम पिछले लेक्चर में हम नमाज को समझ रहे थे नमाज में जो इन्हीं वजहात पढ़ा जाता है उसे हमने समझा और पिछले लेक्चर में हम जो है ये नमाज में जो हम क़याम करते हैं जो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं उसको हमने समझा। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और अल्लाह की तालीमात से आज हम इंशाअल्लाह जो हम कुरान पढ़ते हैं जब हम कुरान नमाज में जब जो कुरान पढ़ते हैं जो सूरह पढ़ते हैं हम उससे पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। ठीक है उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे यानी कि ये पढ़ने से मुराद क्या अल्लाह की पनाह मांगना है यानी कि अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ईम के माने क्या है अल्लाह की पनाह लेना है यानी कि अल्लाह की पनाह लेने की क्या हकीकत अल्लाह की पनाह का क्या ये क्या है इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। हम देखिए कलीमे को समझ रहे हैं सबसे पहले हम जो हो सबसे पहले यानी कि इस्लाम के अरकान कितने पांच कलीमा नमाज रोजा ज़कात हज यानी कि सबसे पहले क्या है कलीमा है कलीमे के बाद में क्या है नमाज है। जब बंदा कलीमे को दुरुस्त करेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरुस्त करेगा तो नमाज की भी उसकी दुरुस्त होगी। नमाज में जो अरकान है जो रुकून है ये जो रुकून है वो अच्छी तरह से कर सकेगा कब कर सकेगा जब कलीमे की तस्दीक होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक उसके दिल में होगी कलीमा जब उसके दिल में उतरेगा तो उसकी नमाज में भी जो है दुरुस्तगी होगी। यानी कि वो नमाज क्या है कलीमे के बाद नमाज है पांच ये जो है ये जो है दूसरा दूसरा ही क्या है नमाज है। तो कलीमा जो सीख रहे हैं उसको हम मुकम्मल तौर पर नमाज में लाकर हमें प्रैक्टिस करना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। जब बंदा कलीमा सीखेगा जब कलीमा सीखेगा तो उसकी नमाज भी दुरुस्त होगी उसके हर रुकून दुरुस्त होंगे क्योंकि इन्हीं वजहातों में भी जो है हमें अल्लाह अल्लाह ताला के हवाले होना है और जो अल्लाह अकबर कहते हैं हम अल्लाह ताला के हवाले होना है। अब ये बंदा कब होगा जब कलीमा पढ़ेगा अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यानी कि हमें अल्लाह की पनाह ले रहे हैं यहाँ पे हम जो है अल्लाह की पनाह ले रहे किससे शैतान मरदूद से हम अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की पनाह ले रहे। अब ये पनाह कब लेगा बंदा जब मैं कुछ हूं ये जब उसके दिल से निकल जाएगा कि बंदा ये समझना कि मैं आजीज हूँ मेरा कुछ भी नहीं है। यानी कि बंदे को चाहिए कि पहले बंदा नफी करना है मैं की नफी करना है और इस बात सिर्फ यही करना है कि अल्लाह ताला ही इलाह है अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। हम कलीमे में क्या सीख रहे हैं कलीमे में हम नफी करते हैं फिर इस बात क्या करते हैं कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। तो यहाँ पे भी हमें जो है नफी करना है क्या नफी करना है मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं आजिज हूँ मैं मोहताज हूँ अल्लाह तू ही मालिक है यानी कि हम अल्लाह ताला की पनाह लेना है। अब ये नमाज क्या है नमाज ऐसी चीज है जब बंदा ये जब बंदा कलीमा दुरुस्त करेगा तो उसकी नमाज भी दुरुस्त होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज दुरुस्त यानी कि नमाज दुरुस्तगी के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसकी अमल की हिफाजत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे क्यों क्योंकि क्यों वो उसके बारे में ये भी बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज उसके ख्वाहिशात और मुनकिरात से होती है यानी कि जो बंदा नमाज अच्छी तरह से हकीकती तौर पर जब नमाज सही तरह से अदा करेगा तो उसको ख्वाहिशात और मुनकिरात से रोकती है क्योंकि नमाज
کے تحت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کلیمے کے تحت پڑھنا ہے، ایمان کے تحت پڑھنا ہے۔ جس کی نماز درست ہوگی تو اس کے روزہ بھی درست ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی درست ہو جائے گی، حج بھی اس کی درست ہو جائے گی۔ تو ہمیں کلیمہ سیکھنا ہے، جو ہم کلیمہ سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز میں لے کر آنا ہے۔ نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کے ذریعے ہم اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ اس میں چاہیے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پکڑ لے، یعنی کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، میں محتاج ہوں۔ یعنی کہ بندہ یہ چاہے کہ بندہ جو ہے میں کچھ نہیں ہوں، یہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پکڑنا ہے۔ اب زبان سے ہم کہتے پر اللہ کی پناہ حقیقت میں ہے کیا؟ اللہ کی پناہ وہ پکڑ سکے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھے گا، اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ محتاج سمجھے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوگا، مالک ہے یہ اس کے سامنے یہ رکھے گا، تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ سکے گا۔ یعنی کہ پہلے بندہ نفی کرتا، پھر اس کے بعد میں اقرار کا اس بات کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے، پر جو بندہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، تو بندہ جو ہے اللہ کی پناہ پکڑنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ سیکھنا ہے، کلمہ سیکھیں گے تو ہم نماز کے ایک ایک رکن کو جو ہے اچھی طرح سے ادا کر سکیں گے۔ اور جب یہ کیا ہے، پریکٹس ہے، یہ جب یہ پریکٹس ہم اس پہ اچھی طرح سے کریں گے تو عام زندگی میں بھی ہم جو کچھ بھی ہم کام کریں گے، جو کچھ کے ذریعے بھی ہم جو اللہ کی پناہ پہلے ہم مانگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کیا ہے کہ ہمیں جو ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں پر ہمیں جو ہے اس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ یہ اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں نفی کرنا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں، یعنی کہ میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ ہمیں یہ کب ہوگا؟ جب کلیمے کو سمجھیں گے تو یہ ہوگا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ عاجز بن جانا چاہیے، بندے کو چاہیے کہ میں محتاج ہوں، وہ اعلان کر کے اللہ کی پناہ کو پکڑنا چاہیے۔ اگر بندہ عاجز نہیں بن رہا، پر بندہ جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، بندہ جو ہے ہر چیز کرتا ہے، پر یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں تو نماز تو پڑھ رہا ہوں پر میرے تو کام بھی نہیں بن رہے، یہ کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہہ رہا ہے پر حقیقت اس کو جان رہا نہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے پر پریشانی آ رہی ہے، شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، یہ لوگوں کے اس میں آ جاتا ہے، یہ نفس کے بہکاوے میں آتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بندے نے اصل چیز ہی نہیں جانا، بندے نے نفی ہی نہیں کی، میں کی نفی ہی نہیں کی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے، بندہ کرتا ہے، میں کچھ ہوں سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں دل میں ڈالنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ ہمیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ ہم ہر چیز کی پناہ ہم جو ہے اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ ہم جو ہے ہم کہیں اگر دیکھا گیا تو ہم اب فی زمانہ اگر دیکھیں گے تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کی پناہ میں جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر گئے تو ہم سیکور ہوتے، ادھر گئے تو ہم سیکور ہوتے، پر ہم اصل جو پناہ لینا ہے وہ پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ وہ اگر ہم پناہ لے لیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان اب اسے بچنے کے لیے بھی اب بندہ اللہ کی پناہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اسے شیطان اس کے وسوسے ڈال کر اسے بہکائے ابھی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل میں خیال ڈال کر جو ہے اس کے وہ پناہ کو جو ہے وہ پناہ کو دور کر دیتے، یعنی کہ یہ وہ پناہ وہ وسوسے کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی پناہ اگر ہم لیں گے تو وسوسے کو اللہ تعالیٰ اپنے خیال میں ڈال کر جو ہے وسوسے کو رد کر دیں گے۔ اب نماز میں ہم جائیں گے، پھر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پھر جو ہے جب ہم اللہ کی پناہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہ جو ہمیں وسوسہ آ رہا ہے اس کو وہ دور کر دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے درجات کو بھی بلند کرا ہے، تو ہمیں اس کے پریکٹس کرنا ہے کہ ہمیں کیسا لڑنا ہے، شیطان سے کیسا لڑنا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اور شیطان نے کیا کیا ہے، شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ جو دشمن اللہ کا ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو ہمیں اس کی دشمنی کرنا ہے۔ پر آج ہم کیا کر رہے ہیں، پر ہم جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا جو دشمن ہے اس سے ہم خوش ہو رہے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ہم ہمارے اندر وہ ڈال رہا ہے کہ تو کچھ، اور تو کچھ ہے، تو کچھ ہے، تو کچھ ہے، تجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے مخلوق کی پناہ چاہتے، ہم انسان، ہم جو ہے ہر چیز کی پناہ چاہتے، وہ پناہ جو جانے کا ہے وہ پناہ ہی ہم نہیں لیتے، اللہ کی پناہ لینا ہے۔ جب اللہ کی پناہ لیں گے، یہ تو ہم جو ہے، ہمارے جو ہے، ہمیں جو ہے کوئی ہماری کوئی ہمیں کوئی کچھ بھی ہمیں نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ لینا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ تو ہی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے، ہر شیطان کے فریب سے، شیطان کے وسوسوں سے، یہ شیطان جو دشمنی ہم سے کرتا ہے اس سے ہماری حفاظت کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پناہ لینا ہے۔ وہ پناہ کیسا ہوگی؟ جب ہم جو پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہمیں جو ہے نفی کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، اللہ تو ہی مالک ہے، میں تیری ہی پناہ پکڑتی ہوں، بول کر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز میں سکھا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں بجھا تمہیں، پھر ہم نے اللہ اکبر میں بھی دیکھا ہمیں کیسا قیام کرنا ہے، ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ پناہ کا بھی سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز ہمیں جو اللہ پاک ہمیں پڑھا، ہمیں جو سکھا، اس میں ہمیں پریکٹس کرنا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کرنا ہے۔ پہلے نفی کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ ہر رکوع میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہا ہے، کلیمے کی طرف ہمیں توجہ کرا کر ہمیں بتا رہا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی وہ جو پریکٹس کرتا ہے، اس کی ایک ایک چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب نماز میں سیکھ لیا تو اب اس کی زندگی میں بھی آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ جو ہے ہر کام کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، واقیم الصلاۃ کا مصداق بن جاتا ہے، یعنی کہ نماز قائم کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی پناہ کو پکڑنا ہے، ہمیں اللہ کی پناہ کو پکڑیں گے جب ہم نفی کریں گے، میں عاجز ہوں مولا، میں عاجز ہوں اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی کرنا ہے۔ پر ہم دیکھیں، ہم یہ تو پڑھتے تھے، ہم دیکھیں اب اتنے بڑے ہو گئے، ہمیں آج پتا چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کا کیا حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے کیا۔ ہم بولتے تو صحیح ہے، پر ہمیں جو ہے حقیقت میں کیسا ہونا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی مالک اللہ، تو ہماری پناہ، تو ہی تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری پناہ کو پکڑتی ہوں اللہ، یا تو ہی ہمیں پناہ دے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اس کی حقیقت ہمیں آج سمجھنے آ رہی ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اللہ والے جو ہے ایک مثال کوٹ کرتے ہیں، ایک امپلائی ہوتا ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ اب جتنے بھی اس کے ساتھ کے جو ساتھیاں تھے، اس میں جو ایک مینیجر بھی تھا جو کاموں کو دیکھنے والا تھا، تو ایک کام وہ کرنے والا جو ہے امپلائی، وہ کام نہیں کرتا تھا، سیدھی طرح سے کام نہیں کرتا، اسے جو ہے 2 3 بار جو ہے اس کے جو ہے مینیجر جو ہے آ کر جو ہے اسے بتایا کہ وارننگ دیا کہ جو تم کام صحیح نہیں کر رہے، اگر صحیح نہیں کریں گے تو تمہاری جو ہے سیلری کٹ ہو جائے گی۔ پھر بھی وہ شخص جو ہے نہیں سنتا۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے، پھر جب بادشاہ کے پاس یہ بات جاتی ہے، مینیجر کہتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح امپلائی کام نہیں کر رہا ہے، اس کی جو ہے سیلری کٹ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ جو ہے پرمیشن دے دیتے، جو ہے اس کے پاس جب یہ بتائی جاتی ہے بات، جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں پہ دیکھیے، وہ جو ہے وہ جو ہے بادشاہ کو جو ہے خط لکھتا ہے۔ بادشاہ کو کیا خط لکھتا ہے، میری تنخواہ کٹ کر دیا گیا، یعنی کہ وزیر لوگ جو آپ جو کچھ مطلب اب یعنی کہ میری تنخواہ بول کر لکھے ہوا تھا اس کے اندر، اور جو ہے میری جو ہے تنخواہ جو ہے سب کٹ کر دیا گیا بول کر اس پہ خط پہ لکھا دے۔ پھر وہ خط جو ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، پھر بادشاہ جب پڑھ کر جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو جو ہے اپنی غلطی ہی نہیں دکھا، اگر یہ کہتا تھی کہ میری غلطی ہے، میں نے جو ہے کام ایسا صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے، میرا تنخواہ کٹ کے دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صحیح کام کروں گا، تو میں جو ہے اسے معاف کر دیتا، پر یہ تو اپنی مطلب کی بات کر رہا ہے، یہ تو صرف میری تنخواہ کر، آپ نے کیا کیا، جواب نہیں دیا۔ پھر آپ جو ہے تھوڑی دن کے بعد جو ہے وہ سوچنے لگا، وہ امپلائی سوچنے لگا کہ میرا خط جو ہے بادشاہ کے پاس نہیں گیا، شاید پھر لکھ توں، پھر بھیجتا ہو، بھیج کر جو ہے میں پھر جو ہے اس کے آدمی کے ہاتھ سے بھیجتا، پھر آپ بادشاہ بات سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنی غلطی کو مان رہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو اپنی جو ہے غلطی کو مان رہا ہی نہیں ہے،
تو جو ہے میں اسے میں اگر وہ غلطی کو ماننے والا ہوتا تو میں جو ہے اسے بلا کر جو ہے اس کی جو ہے تنخواہ جو ہے پھر سے لوٹا دیتا تھا، پر یہ جو ہے یہاں پہ اپنی غلطی کو مان رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ یہ جو اللہ والے تھے، یہ اللہ والے مثنوی شریف میں کوٹ کر کر بتا رہے اگزامپل کی، اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ پہ بھی ہماری جو ہے یہ جو ہے سو غلطیاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کو غلطی کو مان رہے نہیں، اپنی بات کرتے، صرف ہم کیا کرتے، ہم اپنی بات کرتے، صرف ہم صحیح نماز پڑھ، ہم جو صحیح نماز پڑھنا ہے صحیح طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جب صحیح طریقے سے نئے مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیے، تو دنیا بھی، شیطان، جانور، حیوان تو ہم پہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ میں نہیں ہے، جب ہم پناہ میں آ جائیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ آج ہم اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ صحیح طریقے سے نہیں لینے سے انسان، حیوان، جتنے بھی جانور ہے، جتنے بھی یعنی کہ شیطان کے جو ہے وسوسے، جو یہ سب چیزیں ہم پر حاوی کیوں ہو رہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی پناہ ہی نہیں لے رہے۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز رو، اٹھے تو اٹھے، بیٹھے تو بیٹھے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہا ہے، اے بندے تو میری پناہ لے۔ جب ہم اللہ کی پناہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں یہاں پہ جو پناہ لینے کا ہے، پہلے ہمیں اپنا نکالنا ہے، ہمیں نفی کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اللہ، میں تو محتاج ہوں، میں تو عاجز ہوں، یہ ہمیں کرنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں، ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہا ہے، پر ہم جو ہے پڑھ کر ہم کچھ اکڑتے ہیں، پر ہمیں یہاں پہ جو اکڑنا ہے وہ کیا ہے، میں کچھ ہوں سمجھ رہے، ہمیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں اللہ، میں تیری پناہ پکڑتی ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہے۔ جب ہم یہ پناہ لیں گے تو ہر کوئی چیز، ساری کائنات میں ذرہ کوئی چیز کے پاس اتنی ہمت نہیں ہو سکے کہ ہم پر جو ہے حاوی ہو سکے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ لینا ہے، ہمیں اللہ کی پناہ، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی پناہ، کہ ہمیں اللہ کی پناہ لینا ہے، ہمیں نفی کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں، اپنے آپ کی نفی کرنا ہے، پھر اس بات کرنا ہے، کیا اس بات کرنا، اللہ تیری ہی پناہ ہے، تیری ہی پناہ کام آنے والی، تیری ہی پناہ ہے، تو ہی مالک ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بچڑا ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہم سے حاضی کرتے ہو؟ جو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے ایسے نادان بنوں سے، تو آپ فرماتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ اللہ کی پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ آپ کی بات جب آپ نے وہ قوم سے فرمایا تو وہ قوم نے اس پہ راضی نہیں ہوئے اور جو ہے بے ادبی کرنے لگے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ انہیں سمجھائے، پھر وہ انہوں نے نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ، آپ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیا۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کچھ کام کر رہے ہیں بھی تو بھی اللہ کی پناہ مانگنا، ہمیں جو ہے اللہ کی پناہ، ہر آن ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا ہے، اللہ کی پناہ میں ہمیں، اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، اللہ کی پناہ کے بغیر ہمارے کچھ کام بھی نہیں ہونے والے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ اس کا واقعہ جو ہے قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اب اس سے دیکھیے، نماز میں بھی صحیح پناہ لیں گے تو اللہ کے ہم جب ہم نماز میں صحیح طرح سے پناہ، مطلب جو باپ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر اب جب پڑھیں گے تو باہر بھی، جب ہم نماز کے باہر بھی جب کام کچھ کریں گے تو اللہ کی پناہ میں یہ پناہ لے کر کریں گے۔ ہر جگہ اللہ کی پناہ پناہ ہوگی، ہر جگہ عاجز بننے والے عاجز، اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنیں گے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے، ایک شخص جو ہے اپنے چاچا کے بیٹے کو جو ہے قتل کر دیا تھا، اب اس کو جو ہے دوسری جو ہے بستی میں ڈال دیا، اور وہ خود ہی جو قتل کرنے والا تھا وہی خود جو ہے اعلان کرنے لگا، جو کہ میں نے جو ہے اس کے جو ہے قتل کر دیا ہے، یعنی وہ جو ہے سوری، کہ وہ جو چاچے کے بیٹے کو جو ہے اس نے قتل کیا، وہ قتل کر کر جو ہے وہ جو قاتل تھا وہ دوسرے بستی میں ڈال دیا، اور وہ خود ہی اعلان کرنے لگا کہ اس کو کس نے مارا، اس کو کس نے مارا، اس کو کس نے مارا۔ تو وہ جو بستی والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے تو جو ہے اس کا قتل نہیں کیا۔ تو اور وہ جو قاتل تھا اس نے یہ کہا کہ یہ قاتل کو پکڑ کے لے کر آؤ، اور جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو وہ جو قاتل تھا انہیں چالان کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بات گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا
کہ ان سے کہو اے موسیٰ ایک بچڑے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا جو اس کا جو گوشت ہوگا، وہ گوشت کا جو ہے قتل جو کیا گیا ہے اس کے منہ پہ، اس پہ قتل پہ، اس قاتل پہ مارو، وہ اٹھ کر جو ہے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب یہ بات کیا بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہا وہ لوگوں سے، وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ مذاق کر رہے ہو؟ اس سے پھر مطلب وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے لگے، تو آپ کی بات کو نہیں سنا۔ پھر اللہ کے حبیب، اللہ کے مطلب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے، یعنی کہ وہاں پہ دیکھیں وہ لوگ بے ادبی کرے اور یہ کہہ کے پوچھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کون سا بچڑا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرنے لگے، حجتیں کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب، اللہ نے فرمایا زرد رنگ کا۔ اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی مطلب کون سی ہونا، کھیت میں چلنے والی ہونا، یا جو ہے مطلب بچی ہونا یا بوڑھی ہونا، درمیانی حصے تو پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہونا۔ پھر بات پھر بھی نہیں سمجھے لوگ، پھر جو ہے پانی نکالنے والی ہونا، یہ سب جو ہے کوشچنس کرنے لگے۔ پھر جو ہے وہ لوگ کے جو ہے اب جو بندے جو ہے حجتیں پیش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے جو جاہل ہوتے ہیں ان کے سوال تو ختم ہی ہو جاتے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پر وہ لوگ کوشچنس کرنے لگے اور وہاں پہ جو ہے اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے بے ادبی کرنے لگے۔ اب یہاں پہ دیکھیے واقعہ سے ہمیں یہاں پہ ایک چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ کیسا دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بے ادبی سے، ان کی بے ادبی سے ایک مومن شخص یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ان کا فائدہ کیسا کرا رہے دیکھیے اس واقعہ میں، کہ ایک شخص تھے یعنی کہ جو ہے یہ ان لوگ تو بے ادبی کرے، پھر ان لوگ بے ادبی کرے تو اللہ کے حبیب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ زرد رنگ کا جو ہے بچڑا ہونا چاہیے، اور جو ہے درمیانی حصے کے ہونے کیا ہے، پھر فلاں فلاں جو ہے اس کے بارے میں بتائی۔ اب یہاں پہ بے ادبی کرے، اب یہ بے ادبی کے یہ جو لوگ بے ادبی کرے، یہ لوگ بے ادبی کرے اور اللہ تعالیٰ ایک مومن شخص کی ان کے طرف سے کیسا انہیں فائدہ دیتے ہیں دیکھیے۔ ایک شخص تھے یعنی کہ ایک مومن شخص تھے جو کہ بہت ایمان والے تھے، ان کے پاس جو ہے چھوٹی بچڑیاں تھی، اب جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، اب ان کو جو ہے پتا چل گیا میرا انتقال کا ٹائم ہو گیا، اب ان کے پاس جو ایک چھوٹا بچہ تھا، اب وہ ایمان والے تھے، اب جنگل کی طرف آپ گئے اور بولے کہ اے اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ یہ میرے بیٹے کے لیے میں نے جو ہے ایک بچڑیا رکھی تھی، میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے آپ جنگل میں جا کر، میں نے جو ہے میرے بیٹے کے لیے جو ہے بچڑیا رکھی تھی، اب میں یہ بچڑیا کو جو ہے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں جو چیز تیری پناہ میں آتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے چیز جو ہے بگڑتی نہیں، یعنی کہ فنا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے کیسا دے دی، آپ دیکھیے، آپ جو ہے آپ اتنے ایمان والے تھے کہ اب جنگل کی طرف آگے اللہ تعالیٰ کو فرما رہے اے اللہ میرے پاس جو ہے ایک چھوٹی بچڑیا ہے جو کہ میں میرے بیٹے کے لیے رکھی تھی، اب میں یہ بچڑیا جو ہے تیری پناہ میں دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں دے دیے۔ اب جو اللہ کی پناہ میں چیز چلے آتی وہ چیز کو کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ چیز کو فنا ہو سکتی ہے کیا؟ اب دیکھیں ایمان کے ساتھ آپ نے یقین کے ساتھ دے دیا، اب دیکھیں آپ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے اب جس کے شوہر ایمان والے تو اس کی بیوی بھی جو ایمان والی ولیہ تھی، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب اس سے آپ نے کہا، آپ کی والدہ نے کہا، یعنی کہ جس کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی یعنی کہ بیوی نے یعنی کہ والدہ نے کہا، وہ بچے کے چھوٹے بچے کے والدہ نے کہا کہ دیکھو والد اللہ کے پاس آپ کے بابا نے جو ہے امانت رکھی ہے، اور جو اللہ کے پاس جو امانت ہوتی ہے اس کی خیانت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، تم جاؤ اللہ واپس کر دیں گے۔ تو وہ بچے کو جو ہے جنگل کی طرف آپ بھیجتی ہے، اور جو ہے وہ بچہ جاتا ہے اور بجا کر جو ہے مطلب جا کر جو ہے جنگل میں یہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتا ہے، مطلب کلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے میرے مالک جو میرے والد تجھے امانت دی مجھے لوٹا دے، یعنی کہ اب وہ جو امانت کیا دی تھی آپ کے والد نے ایک بچڑیا دی تھی، اب جب جو ہے چھوٹی بچڑیا تھی، اب وہ بچڑیا بڑی عمر کی، کیونکہ بچہ بھی چھوٹا تھا، اب بچہ بھی یہاں پہ بڑا ہو گیا، اب وہ بڑا بچہ جا کر جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جنگل میں جا کر فرما رہا ہے، اے میرے مالک جو میرے والد نے تجھے امانت دی ہے مجھے لوٹا دے۔ اب وہاں سے دیکھیے بچڑیا جو ہے بھاگتے ہوئے وہ بڑی ہو گئی تھی، اب جنگل میں دیکھیے اس کی حفاظت ہو رہی ہے،
یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے جو ایمان والے ہو، دیکھیے آپ نے کیا کہا، آپ کا جب آپ کے والد کا جب انتقال، مطلب انتقال ہونے سے پہلے آپ نے جا کر کیا کہا، میں میرے بیٹے کے لیے جو ہے ایک بچڑیا رکھا تھا، وہ میں آپ کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں، یعنی کہ وہ بچڑیا کو جو ہے پناہ میں دیتا ہوں، یعنی کہ اس کی کیسی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. اب جنگل میں، جنگل میں کیا کیا نہیں رہتے، شیران رہتے، ببران رہتے، ہر چیز رہتی، پر کیسی حفاظت ہو رہی ہے اس کی، وہ جگہ وہ اس کی، جب اللہ کی پناہ میں جب ہم جائیں گے نا، ہماری ہر چیز سے حفاظت ہوگی. ہمیں کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، کوئی چیز ہمیں جو ہے کائنات کی کس کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے، جو اللہ کے پناہ میں جائیں گے نا، کوئی چیز ہمیں ہٹا نہیں سکتا. یہ آج ہمارا حال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی پناہ صحیح طریقے سے نہیں لے رہے. ہمیں اللہ کی پناہ کیسے لینا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں، یہ ہمیں ایسی طرح سے پناہ لینا ہے. ہمیں نفی کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ نماز میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ دیکھیے، وہ جو ہے آپ کے پاس وہ جو ہے بچڑیا جو ہے چلتے ہوئے آ جاتی ہے، تو آپ وہ کیا کرتے، لے کر اپنے والدہ یعنی کہ اپنے ماں کے پاس آتے اور کہتے اور لے کر کے بتاتے. تو پھر آپ کی والدہ کہتی ہے دیکھے بیٹے، ہم ضرورت مند ہے، اس کو بیچنا ہے. ہاں، اگر اس کو بیچنا ہے، اس کا سودا جب بھی کریں گے تو مجھے پہلے بتانا. تو آپ جو ہے، آپ کے بیٹے جو ہے اس کی سودا کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ماں والدہ سے آپ بات کرتے ہیں کہ 2 درہم اس میں سودا کرے، اور سودا کرنے سے پہلے میرے سے فیصلہ لے. تو پھر جو ہے جب باہر نکلتے تو بیچ میں ایک راستے میں جو ایک شخص ملتے اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ جو ہے بچڑا چاہیے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ 2 درہم. بیٹے جو تھے انہوں 2 درہم کہتے. تو پھر وہ شخص کہتے کہ میں 3 درہم دوں گا، مگر تم تمہارے والدہ کو نہیں کہنا. اب دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے، آپ اگر چاہتے، آپ نے کیا کہا، آپ نے پہلے تو جو ہے انکار کر دیا، نہیں نہیں نہیں، میں نہیں بیچ سکتا، میرے والدہ کو بغیر بتائے میں نہیں لے سکتا، میں نہیں بیچ سکتا. یہاں دیکھیے کیسی فرما برداری ہے. جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیے، آپ یہ یوں تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ماں کو جا کر، ماں تو نے تو 2 درہم گرام کہا، میں تو 3 درہم میں بیچ دیا. پر دیکھیے آپ نے کیا کہا، نہیں، میں میرے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی کہ میں میرے ماں سے وعدہ کیا ہے، میں جو ہے یہ نہیں کروں گا. یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ماں باپ کے حکم پہ مطلب ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے نا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا. آپ نے جو ہے وہاں سے آ گئے اور جو ہے پھر سے جو ہے ماں سے کہا کہ ایسا فلاں ایسا شخص میں، تو ٹھیک ہے تم 3 درہم میں بیچنا. پھر جو ہے آپ پھر واپس نکلتے، پھر وہ شخص ملتے ہیں، پھر دوسرے شخص ملتے ہیں، دوسرے شخص کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے جو 3 درہم میں دے دیجیے. تو انہوں نے جو خریدنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں 6 درہم میں چاہیے، پر تم تو اپنے آپ سے نہیں کہنا. پھر جو ہے وہ بیٹے نے کہا کہ اگر تم مجھے 100 درہم بھی دو گے تو میں نہیں لوں گا، میں میری ماں کے بغیر میں نہیں بیچوں گا. مطلب دیکھیے کیسی فرما برداری ہے. جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتا ہے، جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ نافرمان نہیں ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، ماں باپ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیے، وہاں سے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ ماں کے سامنے جو ہے سب چیزیں بتاتے. اب ماں تو ولیہ تھی. پھر آپ نے کہا کہ اے بیٹے، یہ جو ہے فرشتے ہیں. اب یہ فرشتے ہیں، اب جب بھی آپ ان سے ملو گے، اگر آئے گے تو ان سے کہو آپ فرشتے ہو، ان سے سوال کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں جو ہے یہ کب بیچنا ہے اور کتنے میں بیچنا ہے. جو ہے قیمت بھی پوچھنے کے لیے کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کوٹ کر بتا رہے. ایک ولیہ کا واقعہ، ایک ولی جو ولیہ تھے، ان کا بیٹے، یہ واقعہ بتا رہے ہمیں. اللہ کی پناہ جب ہم لیتے ہیں نا، ہماری کیسی حفاظت ہوتی ہے. دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے، وہ جو بیٹے تھے، وہ بیٹے جب باہر پھر سے جو ہے ان سے ملتے ہیں، مل کر جو ہے ان سے پوچھتے، پھر انہیں جو راستے میں ملتے ان سے پوچھتے کہ یہ جو ہے آپ فرشتے ہیں کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں فرشتہ ہوں. پھر اس کے بعد میں جو ہے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کتنے میں سے بیچنا چاہیے اور کسے بیچنا چاہیے. پھر آپ وہ فرشتے فرماتے کہ تم صبر رکھو، کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، وہ لوگ جو ہے اس بچڑے کو خریدنے آئیں گے. جب یہ خریدنے آئیں گے تو تم جو ہے یہ بچڑے کے گوشت کے برابر جو ہے سونا لے کر یہ بچڑے کو بیچنا. تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو بچڑے سے جو ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ بھی ثابت ہو رہا ہے. اب جو ایمان والوں کو اللہ پاک نے سلیکٹ کیا یہاں پہ،
اب اللہ کی پناہ میں جب آئیں گے نا تو ایسی ہی حفاظت ہوتی ہے. اب ان کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے دیکھیے. باپ نے اللہ کی پناہ میں کے لیے دعا کی تو یہاں پہ بچے اور بیوی کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے دیکھیے. آج ہمارا عقیدہ یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم اللہ کی پناہ ہی نہیں لے رہے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے کہ فلاں چیزیں ہمارے پاس آ گئی، یہ چیزیں ہمیں سیکیور کر لیتی. پر یہ چیزیں ہمیں سیکیور نہیں کرتی. جو سیکیور کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی پناہ ہی ہے. وہ ہمیں عاجز بننا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہمیں بتانا ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. ہمیں ثابت کیا کرنا ہے؟ ہمیں نفی کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں. اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اب دیکھیے اللہ پاک ایمان والوں کو کیسا سلیکٹ کرے، کیسا ان کا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیے. جو ہے پھر کچھ لوگ جو ہے یہ جو ہے ڈھونڈتے ہوئے جو ہے آتے ہیں. پھر آ کر جو ہے یہ بچڑے کو دیکھتے دیکھ کر جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کتنے میں دو گے. تو اب 6 درہم میں بلکہ بولے وہ لوگ. تو نہیں نہیں، پھر انہوں نے کہا یعنی کہ بیٹے نے کہا کہ نہیں، یہ جو بچڑا ہے یہ جو ہے اس کے گوشت کے برابر اس کی چمڑی نکال دی جائے گی، اس کے گوشت کے برابر جو ہے تمہیں جو ہے اس کا سونا دینا پڑے گا. اب وہ لوگ جو ہے قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ وہ اب گواہ جو ہونا ہے. تو جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بول کر وہ لوگ دے. دیکھیے اب کیسا فائدہ ہو رہا ہے. ایک پناہ جو اپنے والد نے لیا تو کسی پیسہ اللہ کی پناہ میں جب آئیں گے نا تو ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کی پناہ سے پناہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس کی حقیقت ہمیں کیسے ہمیں سے سمجھنا ہے. ہم آج تک اتنے بڑے ہو گئے پر آج ہمیں پتا چلا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ کی پناہ لینا ہے. نماز میں اللہ کی پناہ لینا ہے. جب نماز میں ہم اللہ کی پناہ لیں گے تو زندگی میں بھی اللہ کی پناہ لیں گے. اب دیکھیے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں. حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی کہ جو مریم علیہ السلام یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی. سورہ ال عمران آیت نمبر 36 میں آپ کے بارے میں واقعہ یعنی کہ کوٹ کیا گیا ہے کہ پھر جب اس کی لڑکی ہوئی تو حسرت کہنے لگی، اے پروردگار، میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. یعنی کہ میں ضعیفی اولاد ہوئی. تو یہاں پہ دیکھیے آپ دعا کر رہے تھے کہ اولاد بیت المقدس کے لیے جو عبادت کے لیے پناہ میں یہ مطلب جب اولاد ہوگی تو جو ہے اگر بیٹا ہوگا تو جو ہے میں جو ہے بیت المقدس کے لیے جو ہے عبادت کے لیے جو ہے پناہ میں چھوڑوں گی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جو کچھ پیدا ہوا ہے تو اللہ کو خوب معلوم تھا. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی بتا رہے ہیں اور حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بات بتا رہے ہیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے بارے. اور لڑکے یا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی، اس کے سوال بھی اس کا جواب بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. یعنی کہ یہ کون دے رہے؟ اللہ کی پناہ. یہ کون یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ اس واقعہ کو بتانے کا مقصد یہی کہ آپ جب آپ کے پاس یہاں بیٹی ہوئی یعنی کہ آپ دعا فرما رہی تھی کہ مجھے جو ہے بیت المقدس کے لیے عبادت کے لیے میں جو ہے انہیں چھوڑوں گی. تو یہاں پہ آپ فرما رہی ہے یہاں پہ کہ مجھے جو ہے یہاں تو لڑکی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو پتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا دعا کر رہی تھی اور میں تمہیں کیا دوں گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ کر بتا رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے یہ کون ہے جو اللہ کی پناہ والے ہیں یعنی کہ اللہ کی پناہ لینے والے ہیں. میں اس کا نام مریم علیہ السلام رکھوں گی اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں جو دعا آپ کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوٹ کر بتا رہے. یعنی کہ آپ کے باتوں کو یہاں پہ کوٹ کر بتا رہے حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ ولیہ ہے اور آپ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. آپ جب بیٹی ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی پناہ مانگی. کیا مانگی؟ اے اللہ میں میری بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ایک پناہ مانگ رہا. اور آپ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. اور حضرت مریم علیہ السلام سے کون ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مطلب اللہ کی پناہ جب لیتے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کیسی آپ دیکھیے آپ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے کیسی دعا کی. آپ پناہ میں تھے اللہ تعالیٰ کے. آج ہم کرتے ہم ہر چیز ہمارے اولاد کو ہمارے ہر چیز کو ہم کیا کرتے؟ ہم دوسروں کی یا دنیاوی چیزوں میں تو ہم حوالے کرتے. پر جب ہم اللہ کی پناہ میں یعنی کہ اللہ مطلب دین سکھانے کے اس میں ہمیں لگانا ہے پر ہم کیا کرتے؟ ہم اسے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ لگاتے. ہمیں اللہ کی پناہ میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میں عاجز، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں اللہ اللہ تعالیٰ سے، میں کہنے کہ نفی کرنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب دیکھیے، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے، پر اس کی حقیقت یہی ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ہمیں جو ہے نفی کر کے ہمیں اس بات کرنا، اللہ تیری ہی پناہ چاہتی ہوں۔ ہم جو ہے شادی کرتے، یعنی کہ ہم بچوں کی شادی کرتے، ہم کیا کرتے، دولت مند دیکھتے، یعنی کہ ہم جو ہے اتنے پڑھے لکھے، اتنے پڑھے لکھے، یہ سب دیکھتے، پر ہم اللہ کی پناہ، یعنی کہ ہم شادی کرتے بچے کی، مگر ہم جو ہے جو پناہ ہم مانگتے، ہم یہ ہونا وہ ہونا سوچتے، پر ہم اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی پناہ میں ہمیں جو ہے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے ہمیں جو ہے بچوں کی شادی کرنا چاہیے، ہر چیز میں ہمیں اولاد کو جو ہے ہم اللہ کی پناہ میں دینا ہے، پر ہم جو ہے دوسری چیزیں دیکھتے۔ اب دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا کی، آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا، یعنی کہ اولاد کو ایک رسول، یعنی کہ ایک آپ نے اپنی بیٹی کو پناہ میں دیا، اور ان سے ایک اولاد بھی جو کہ رسول کو پیدا کیا اللہ کی پناہ میں دینے سے، یعنی کہ ہم دیکھیے ہم ہر چیز ہم جو ہے اب جو ہے دنیا میں ہر چیز یہ رہی تو یہ رہی تو یہ وہ سمجھتے، پر امپورٹنٹ کیا ہے، ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام دیکھیے، آپ روزہ، آپ کے جو ایک واقعہ ہے کہ آپ جو ہے روزہ تھی، تو ایک مرتبہ جو ہے آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے آپ کے جو ہے توشہ لے کر آتے تھے، جو ایک دن جو ہے دیر ہو گئی تھی، پھر آپ جب پہنچے تو آپ کے پاس دیکھا کہ آپ کے پاس بن موسم جو ہے پھل رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر جو ہے پوچھا ان سے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا آپ کے خالو نے کہ یہ کہاں سے آیا، تو آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرے، حضرت زکریا السلام نے وہیں پر ٹھہر کر آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے مبارک میں ہی ٹھہر کر جو ہے وہاں پر دعا فرمائی، کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اے اللہ پاک تو نے یہاں پر رحمتیں برسائی، وہیں ٹھہر کر آپ دعا کر رہے، اے اللہ پاک حضرت مریم علیہ السلام کو تو نے بن موسم پھل دیا ہے، مجھے بھی جو ہے اولاد دے، میری عمر نہیں ہے، میری بیوی بھی ضعیفی کی حالت میں ہے، تو نے بن موسم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو پھل دیا ہے، اسی طرح سے بن موسم مجھے دینے والے تو ہی ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے، یعنی کہ دیکھیں ولیہ کے بارگاہ میں ٹھہر کر جو ہے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ قرآن بھی سکھا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ اپنے آپ کو کچھ بھی اپنے آپ جب ہمیں اللہ کی پناہ چاہنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، یہ ہمیں جو ہے پریکٹس کرنا ہے نماز میں۔ ہم دیکھیے ہم نے انہی وجوہاتوں کا دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کیسا توجہ ہونا ہے، کیسا متوجہ ہونا ہے، اللہ اکبر کے ذریعے دیکھا، ہم نے قیام کیسا کرنا ہے وہ دیکھا، یعنی کہ ہمیں ہر چیز حوالے کر کر ہمیں قیام کرنا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو پڑھ رہے ہیں میں عاجز ہوں، میں اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نماز میں، جب ہم نماز میں جب کلمہ سیکھیں، وہ کلمے کو نماز میں اگر درست کریں، تو ہم جب زندگی میں یعنی کہ جب ہم نماز کے باہر جب کام کریں گے تو اس میں بھی ہم اللہ کی تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ اگر شیطان ہمارے اس میں وسوسے ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیال ڈال کر جو اللہ تعالیٰ وہ اس کو وسوسے کو دور کر دے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اللہ کی پناہ اتنی امپورٹنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کہ ہماری نماز درست ہوگی، جب نماز درست ہوگی تو ہم خواہشات اور منکرات سے رک سکیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ پریکٹس کرنا ہے۔ نماز پڑھ لیے، جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھ لیے، مگر اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے نماز پڑھنا ہے۔ حقیقت کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔